बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो ख़बरें हैं, एक समाजी और एक सियासी। समाजी ख़बर मौलाना तारिक जमील से मुतल्लिक है। उन्होंने एक ब्रांड बनाया है मौलाना तारिक जमील MTJ। तो उस ब्रांड की लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है 3 अप्रैल को रात 7 बजे कराची के मोहटा पैलेस में। बड़ा मारूफ जगह है वो वाली, और उसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। बड़ी वो होता है ना, पूरा इवेंट मैनेजमेंट की पूरी साइंस, पूरी वो एक एक जो उसकी होती है नज़ाकत, उसके साथ हो रही है। और मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो चूँकि उनका ब्रांड है, और उस ब्रांड में तमाम जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान के आप कह रहे कि शोबिज़ से मुतल्लिक जो या फ़नकारों से मुतल्लिक जो हस्तियाँ हैं टॉप क्लास की, वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। लेकिन फ़न जो है, चूँकि वो मौलाना तारिक जमील का ब्रांड है, इसलिए वहाँ पर जो है कोई वो पॉप शॉप नहीं होगा। कलाम जो है वो पेश किया जाएगा, और कलाम पेश करने वालों में राहत फ़तेह अली ख़ान होंगे, आतिफ़ असलम साहब होंगे, रफ़ाकत अली और अहमद जहांज़ेब होंगे, शफ़कत अमानतरी होंगे, और ज़ाहिर है नेशनल एंथम भी होगा। बड़े बड़े गेस्ट होंगे पाकिस्तान की शोबिज़ फैशन, काम जी फैशन वाला कर रहे हैं तो फैशन इंडस्ट्री के लोग ही हो रहे हैं ना। तो मौलाना तारिक जमील जो हैं वो पाकिस्तान की वो आप कह लें कि मजहबी एक पर्सनैलिटी हैं। मैं उनको आलम दीन तो उस पर भी लोगों का खासा इख्तलाफ है, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे है कि जी कि वो बाकायदा सनद याफ्ता आलम दीन नहीं है। तो मौलाना तारिक जमील के बारे में बहुत से लोग इसी तरह ही कहते हैं, इसलिए मैं उनको एक मजहबी पर्सनैलिटी कह रहा हूँ। और उनके बारे में लोग जो हैं वो फिर बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो फिर वो हो सकता है कि उनको टेंशन हो जाए। उन्होंने जब ये मास्टर टाइल्स वालों और जो है जलाल सन्स वालों के बच्चे की शादी जब हुई, तो वो बड़ी आउट क्लास अरबों खरबों वाली शादी थी। खरबों तो खैर नहीं, लेकिन करोड़ों अरबों वाली शादी थी। तो उसमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ फ़नकारों को पैसे दे के बुलाया गया था। तो वो तस्वीरें दिखा रहे थे मेरे दोस्त साहब अपने वालिद साहब को, अब्बा जी आवे को व्याह होया जी। अब्बा जी ज़रा बुज़ुर्ग हैं तो उनको ज़रा होता है ना कि ज़रा गपशप लगाने का बहाना। तो ये देखें कि ये बड़ी वो हैरान हो के अब्बा जी देख रहे हैं, यार ये तो आँखें चकाचौंध, वो क्या कहते हैं, चुंदिया गई हैं चकाचौंध देख के, दौलत की रेल पेल। तो अदाकार भी आए, इन्होंने क्या कहते हैं, हाँ जी मौलाना तारिक जमील भी आए सी। तो उन्होंने ना अब्बा जी ने यूँ करके देखा, तो कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सब नालों घट ਜਿਹੜੇ फनकार ਨੂੰ पैसे मिलने ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ है, कहते नहीं ਕਿਹੜਾ परफॉर्मर नहीं फनकार। तो वो कहते ਕਿਹੜਾ, कहते मौलाना तारिक जमील। उन्होंने कहा बढ़ाते ना थोड़े पैसे मिले, सब नाल थोड़े। तो अब्बा जी की आंखें लाल हो गई। वो मजहबी आदमी, मतलब ये उन्होंने कहा कि तुम एक मौलाना, कहते हैं वो मौलाना नहीं, वो परफॉर्मर है। तो खैर ये एक ज़रा लाइट एंड साइड पे मैंने बात की। तो आजकल एक उनकी गाड़ी की तस्वीर चली हुई है, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, और उसके ऊपर जो नंबर है वो है MTJ1। अब ये कोई फैब्रिकेटेड है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा शोर है कि जी के वो फिर तनकीद करने वाले फिर करते ही हैं ना कि जी के वैसे लोगों को दर्स देना कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और आप जो है वो बुलेट प्रूफ करोड़ों की गाड़ी और लाखों का नंबर। तो मतलब, और फिर MTJ1 वो कहते हैं कि जी मतलब ये लोगों को सादगी के दर्स और नबी की ज़ात के हवाले और उनकी सादगी की मिसालें और अपना स्टाइल ये। तो बहरहाल बातें तो फिर होती हैं। इमरान खान, एक बंदे ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब की ज़िंदगी में एक ही बात अच्छी लगी है। तो उन्होंने कहा था कि यार ये पाकिस्तानी कौम वो कौम है जिसको तो डिक्टेटर भी 2 नंबर ही मिले हैं। तो अब ये उसकी इनकी बात को वो फिर यहाँ पे भी जोड़ रहे थे। अब मौलाना तारिक जमील के पास बंदा पूछे कारोबार करने का क्या हक़ नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त कहते हैं बिल्कुल है, लेकिन उसको मजहबी लबादा तो ना उड़ाएं या फलाई लबादा तो ना उड़ाएं। हमें क्या ताहिरुल कादरी साहब कम थे पहले, ताहिरुल कादरी साहब जो कहते थे मैं फलाई काम कर रहा हूँ लेकिन कनाडा से बाहर नहीं निकलूँगा, कनाडा की नेशनैलिटी नहीं छोड़ूंगा। तो वो हर महीने, हर दूसरे महीने वो जो इनकलाब और रियासत बचाओ और इस्लाम नाफिज करने निकलते थे, इनकलाब लाने, मुस्तफ़ी इनकलाब, वो आजकल कनाडा में जो है वो सो रहा है। क्यों सो रहा है? तो इस तरह की मिसालें वो जोड़ते हैं, इनको लाते हैं। लेकिन जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, इनकी जो दीन के बारे में खिदमत अगर कहें, कुछ लोगों को तो इस पर भी एतराज़ है, लेकिन वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की टॉप क्लास जो है एलीट क्लास फैशन, यानी वो लोग जो आइकॉन्स हैं सोसाइटी के अंदर, वो मलिक रियाज हों, वो आमिर ख़ान हो, आमिर ख़ान तो खैर पाकिस्तान से बाहर की चीज़ है, वो शाहिद अफरीदी हो, क्रिकेटर हो, पूरी क्रिकेट टीम हो, वो कोई भी हो,
تو ایون وینا ملک ہو یا پھر کوئی بھی تو جو اداکار ہوں یا جو بھی ہے، میں کیا ایک ایک نام گنواؤں، ان کو انہوں نے ان پر ٹائم لگایا، ان کو تبلیغ کی، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، تو یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ اب اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو یہ اگر وہ پھر موٹا بیلنس میں کر رہے ہیں اور پورے کاروباری جو لوازمات ہوتے ہیں، کاروبار کے پیمانے پہ ہی ہوگا نا سر۔ تو اس پہ وہ سماجی، میں جو بات کی تھی کہ سماجی خبر یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر شور پڑا ہوا ہے یار، جو مولانا ہوتے ہیں ان کو کیا جینے کا حق نہیں ہوتا؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہمیں تو ظاہری چیزوں پہ جانا چاہیے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فلاحی مقاصد کے لیے یہ بزنس کر رہا ہوں تو ہمیں بات مان لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں کتنے چندہ منگتا پھراں، تو مان لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر تھی، اور دوسری جو سیاسی خبر ہے وہ بڑی پہلے میں اسی کا ذکر کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بڑی دھانسو خبر ہے جس کو کہتے ہیں، بہت تہہ پٹاس ہونے والی ہے پاکستان کی سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف جن لوگوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا جماعت ہو، وہ ہے نئے سرے سے صف بندی ہو رہی ہے، اور جو پی ڈی ایم کے اندر کی جو سیاست ہے وہ بھی شکل بدل رہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی تھی کہ چودھری تنویر صاحب جو تھے وہ ایک دفعہ رانا تنویر وہ گئے شہباز شریف کا پیغام لے کے کہ پائن انج نہیں انج وہ جب گرفتاری دینی تھی لندن دبئی ملاقات، جب مریم کو لے کے میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے، تو وہ پاکستان پرواز بھرنے سے پہلے یا پرواز میں بیٹھنے سے پہلے رانا تنویر صاحب ملاقات کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ پائن کہ آپ وہاں پہ رہیں میاں صاحب، شہباز شریف صاحب کی لینڈ سیٹ ہو چکی ہے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے یہ باتیں پھر بعد میں بتائیں جو ہیں اپنے سہیل وڑیر صاحب ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ یار معاملات تو طے ہوئے تھے کہ مطلب وفاق میں ہم اور ادھر چودھری پرویز لائٹ اس طرح کر کے پیپلز پارٹی، یہ سارا جو بھی ماحول تھا وہ ساری باتیں اب اس کی تردید ایکچولی نون لیگ نے نہیں کی ہوئی، تو اس لیے سہیل وڑیر صاحب نے جو وہ آف دی ریکارڈ باتیں اپنے کالم میں ذرا گھما پھرا کے کی تھی، میں ان کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں۔ تو وہ رانا تنویر صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان کا ایکٹیو ہونا اس بات کی دلیل ہے، میں کچھ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، وہ دلیل ہے کہ جناب کے جو اسٹیبلشمنٹ یا کہہ لیں یہ کو انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز مل کے نہ کر رہی ہو، ہم تھوڑا سا مارجن دیتے ہیں، یعنی ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، وہ ان کا کو انسیڈنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساز باز نہ ہو، خیالات مل گئے ہوں، یا یہ کہ جو ان کو صحیح لگ رہا ہے جو پیپلز پارٹی والے ہیں جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کہ یار پاکستان کی سیاست کا رخ یہ ہونا چاہیے، ہمیں یوں چلنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ بات بھی سوٹ کر رہی ہو، اس لیے ان کی یہ جو کو انسیڈنٹ ہے اس کو ہمیں یہ تب اس لیے ہمیں سازش کوئی لگ رہی ہے، یا کسی کو بھی، ایون نواز شریف صاحب کو بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ استعفوں والی بات تو کل انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا رانا تنویر صاحب نے کہ میں تو جناب وہ استعفوں کے تو ہم پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئی تھی بات استعفوں والی شرط، تو اسی طرح کی بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ تو رانا تنویر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جا کے جب پیغام دیا تھا، میں پھر پیچھے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، جب نواز شریف اور مریم کو لے کے آنے لگے تھے، گرفتاری دینے کے لیے آنے لگے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ معاملات سیٹ ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میاں صاحب آپ کو باہر رہیں، آپ پاکستان آ کے گرفتاری نہ دیں، آپ کی وجہ سے کام خراب ہو جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب نے پوچھا تو کون ہے بھائی؟ تو اس نے کہا تھا میں رانا تنویر سر ٹاڈا کارکن، انہوں نے کیا ہے تو کدی گل کرن ڈیا، انہوں نے شہباز شریف نے بھیجا، انہوں نے کہا چل دوڑ، یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے، یہ انہوں نے بات کہی تھی چل دوڑ سے مراد ہے کہ یار یہ آپ اس کام میں نہ پڑیں۔ بڑے طریقے کے ساتھ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ لیڈر پھر اپنے لوگوں کو اسی طرح ہی بات کرتے ہیں۔ پنجابی میں اس کا جو میں نے ترجمہ سیاسی ترجمہ کیا وہ کہنا چل نکل نیوا نیوا ہو گئے، تو وہ اب ایکٹیو ہیں، اور یہ ان کی ایکٹیونیس یہ بتا رہی ہے کہ شاید جو سوٹ کر رہی ہے اسٹریٹجی جس اسٹیبلشمنٹ کو یا جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کی، وہ نون لیگ میں وہ ہم نوا ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کوئی تگڑم جو ہے وہ کوئی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ معاملات جو ہیں وہ ہاتھ نکلنے سے بچ جائیں اور چینج ان ہاؤس آ جائے، اس طرح کی صف بندی میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے بندے علیحدہ کرو،
اور پھر ان کے ذریعے پریشر پارٹی کے اندر سے ڈلوایا جائے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کسی بات پہ سٹینڈ لے جائیں, کتوں دی جمہوریت پارٹی کے اندر جناب عمران خان کے خلاف کون جائے گا؟ عمران خان ہے بھائی, وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اسی طرح نواز شریف صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا, زرداری صاحب نے جو طے کر لیا وہی ہوگا. تو لہٰذا جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کوئی پارٹی کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے, علیحدہ تو ہو سکتا ہے, علیحدہ کر لیں, جس نے ہونا ہے ہو جائے. یہ وہ نواز شریف صاحب کو کسی نے کہا تھا, اور وہ کہنے والے, میں ان کا نام زبان پہ آیا تھا, میں پھر واپس لے گیا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب پارٹی ٹوٹ جائے گی, تو انہوں نے کہا یار ٹوٹ جائے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس صف بندی کو بھی غور سے دیکھ رہے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جنہیں جانا جائے. نون لیگ کا بیانیہ وہی ہوگا جو میں نے طے کیا ہوا ہے, اور میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش ضرور رہیں. تیسری بات کہ جو ہے حکومت وہ اپنے کوئی معاملہ دیکھ رہی ہے, اور اپنا وہ کہہ لیں کہ کوئی نیا بیانیہ جو ہے نیریٹو وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ ایسا نیریٹو کہ بھئی مجھے تو مار دیا, مجھے تو مروا دیا, میں تو یہ چاہتا تھا, مجھے یہ کرنے نہیں دیا گیا, اس طرح والا وہ جو نیریٹو وہ ڈھونڈ رہی ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ہوں گے, اور میں نے ایک جو پاکستان کی اکانومی کو سمجھتے ہیں, اکانومی رپورٹ کو کور کرتے ہیں, رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان سے بات کی. میں نے 2 ورژن ہے اس پہ. میں نے پوچھا کہ جی یہ شوکت ترین صاحب جو ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے, یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہیں یا کسی اور کی چوائس ہیں آپ کے خیال میں؟ IMF یا ادھر ادھر دیکھے, مطلب اسلام آباد کے قرب و جوار سے بھی کچھ نام آ جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس صحافی نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ یار پاکستان میں اکانومی کو سمجھنے والے لوگ ٹوٹلی ہیں کتنے ہیں, تو انہی میں سے لانے ہیں نا آپ نے, وہ چوائس کسی کی بھی ہوں. اب وہ بڑی ہاتھ بچا کے بات کر گئے. لیکن دوسرے ایک باخبر آدمی ہیں, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار کہ ظاہر ہے کہ بھائی جس کے سر کے اوپر پڑنا ہے اسی نے فیصلہ کیا, اور جس کے سر پڑ رہا ہے اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان صاحب, وہ میں نے جو پہلے بات کہی آپ کو کہ انہوں نے کارڈ یوں کر کے لگائے ہوئے ہیں, وہ کچھ نہیں بتا رہے کہ میں نے کیا جو ہے وزارت کس سے کس کو اٹھانا ہے, کس کو کس پہ بٹھانا ہے, کس کو کون سی وزارت دینی ہے. یہ اب فیصلہ میں کروں گا, کسی سے مشورہ نہیں کروں گا. یہ جو 10 وہ دنوں کی وہ جو تھی تنہائی, جو کرونا کی وجہ سے کوارنٹائن ہو کے انہوں نے کی, وہ تنہائی کے 100 سال ایک ناول بھی ہے. تو اس میں بھی وہ بڑی, خیر چھوڑے ناول کو, ہم حقیقی زندگی کی بات کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے جو 10 دن تنہائی کے کاٹے ہیں, اس میں انہوں نے کو گہرا جو ہے تدبر, تفکر, سوچ و بچار کرنے کا موقع ملا ہے. اور عمران خان صاحب کے جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سانوں بھی نہیں پوری گل دس رہے, اور بہت زیادہ سنجیدہ طبیعت کے مالک ہو گئے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا ذرا لاؤبالی سی طبیعت تھی, اب وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو اب دیکھیں, یہ 2 خبریں تھیں. ایک سماجی, مولانا طارق جمیل صاحب کی جو MTJ جو برانڈ ہے کپڑوں کا, اس کی اناگوریشن ہو رہی ہے, لانچنگ ہو رہی ہے, اور ایک بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ لش پش مال والا جگمگاتی شام میں وہ لانچ کیا جائے گا, اور ستارے زمین پر ہوں گے یوں دوسرے الفاظ میں. اور پاکستان کی سیاست میں نئی صف بندی, جس میں اسٹیبلشمنٹ اپنی صف درست کر رہی ہے, نون لیگ جو ہے وہ بے نیازی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے یعنی کہ وزیر اعظم صاحب, وہ اس صف بندی میں اپنی کوئی نئی صف ترتیب دے رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.